स्पेशल प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से आज हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान को हमने हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देकर हमारे बड़े आबा व अजदाद ने हासिल किया। आज हम 75वीं जो सालगिरह बड़े धूमधाम से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इसके पीछे क्या मनाज़र हैं, क्या बेस थी, क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्या पाकिस्तान को हमने 75 साल में एज़ ए कौम क्या दिया, एज़ ए पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान को क्या दिया। क्या 75वीं जो सालगिरह मना रहे हैं, क्या एज़ ए कौम मना रहे हैं कि आज भी हम तफरकाबाजी में, मुनाफ़क़त में, सियासत में बटे हुए हैं। पाकिस्तान को हुकूमत ने क्या दिया, हमारी रियासत ने क्या दिया और अवाम ने क्या दिया, इस पर आज सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमजद हुसैन साहब। आप IT एक्सपर्ट हैं और नाज़्म तरबियत हैं लाहौर जोन के मिनाजुल कुरान से। और लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब। आप MBBS डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे रहमतुल्लाह वज़ीर साहब। आप चेयरमैन हैं आम लोग इत्तेहाद पॉलिटिकल पार्टी के। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अज़रा अहमद साहिबा हैं PTI से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। नाज़रीन, अगर आप भी 14 अगस्त के हवाले से, ये 75वीं सालगिरह के हवाले से कोई अपना पैगाम नोट करवाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ हमारे नाज़रीन व्यूवर तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अच्छा पैगाम, इखलाकी पैगाम, पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से वो अच्छी तजवीज़ आप देना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 04236282728, 042 36 28 27 28। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है 03228042 इस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, 14 अगस्त को जब हम देखते हैं रात को मोटरसाइकिलों पे नौजवान लड़के मोटरसाइकिलों की सिलेंसर निकाल के आवाज़ें शूं शूं करते दौड़ते हैं, जश्न मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, बाज़ारों में, गलियों में, घरों में झंडे लगाते हैं और ये खुशी महसूस करते हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं। हमने इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई, हमारे बड़ों ने इसको कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। तो उसकी खुशी में धूम धमाका भी करते हैं, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। असल पैगाम पाकिस्तान को हासिल जो किया हमारे बड़ों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात पर इसको हासिल किया गया और लाखों कुर्बानियाँ दी गई पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। बहुत से हमारे ऐसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से हमारे ऐसे लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की, कामशें की और पाकिस्तान को हासिल किया। आज तो हम खुश हैं, हम आज़ाद कौम हैं। क्या हम वाकई आज़ाद कौम हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अमजद हुसैन साहब, मैं पहले चाहता हूँ हमारे सबसे पहले जो पाकिस्तान का मंज़र है ना, उसका एक थोड़ा सा नज़ारा को ऐसा तस्वर पेश की, आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको पैगाम मिले, ये पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूबी साहब, पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ये आज़ादी जैसी नेमत अता की पाकिस्तान की सूरत में, और आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कोई शक नहीं है। अगर आज हम इसका कंपैरिजन करना चाहें कि आज़ादी है क्या, तो हमें किसी फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। हमारे साथ हमारे नेबर में हमारा कंट्री है। अगर हम उनके आज के हालात को देखें तो इट्स वेरी इजी, हम बड़ी आसानी से इसका मुआवजा कर सकते हैं कि जहां आज हम खड़े हैं और जहां हमारे मुसलमान इंडिया में जो पिस रहे हैं और मसाइब आलाम का सामना कर रहे हैं, तो हमें बड़ी आसानी से बात समझ आ जानी चाहिए और आ जाती है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कितना फजल कर दिया और कितनी खूबसूरत हमें शख्सियत अता की उस वक्त कि हमें ये नेमत हमें मिल गई। तो इसको, ये जो आज़ादी का हम बात करते हैं, हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन इसको क्या हमने हकीकी आज़ादी पाली है? क्या जो मकसद था पाकिस्तान बनाने का, क्या हमने वो हासिल कर लिया है? तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अयूबी साहब। जी, हम शायद वो मकसद, वो गोल हम वो अचीव नहीं कर सके हैं, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सिर्फ कायद-ए-आज़म के जो 3 पॉइंट्स थे
اگر آپ اس کو ہم صرف انہی کو لے لیں تو ہمیں کسی فردر فلسفی کی فلسفہ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ خوبصورت گولڈن ورڈز ہیں, 3 ورڈز ہیں, جی جی, ایمان, اتحاد اور تنظیم. آپ دیکھیے اس میں تمام گوشے انہوں نے کور کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شخصیت تھی, اگر ہم ان 3 لفظوں کی فلسفی میں جائیں تو ہمیں قائد اعظم کی شخصیت بھی سامنے آ جاتی کہ وہ کس طرح کی شخصیت کا مالک تھا. جی جی. تو اب آپ دیکھیں, ایمان, اتحاد اور تنظیم, یہ تینوں چیزیں انہوں نے یکجا کر دی کہ اگر ہم ان 3 اصول کو, ان کے اوپر اگر ہم کاربند رہیں, ان کو ہم اپنی لائف میں with true and spirit اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کر لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک عظیم مملکت بنانے سے روک سکے. اور انفارچونیٹلی کیا ہو گیا ہے کہ ہم شاید اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. ہم نے یہ لفظ لکھے تو ہمیں ملتے ہیں, اداروں میں بھی ملتے ہیں, ہم بچپن سے اسکول کالجز میں بھی دیکھتے لکھے ہوئے پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہ صرف اب الفاظ رہ گئے ہیں, ہم نے ان کی اہمیت کو کھو دیا ہے. تو اگر ہم ان الفاظ کو سامنے رکھیں اور ان پیرامیٹرز کو ہم اڈاپٹ کر لیں اپنی سطح پہ, تو آپ دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ ہم اپنی منظر کو پھر پالیں گے. جی جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امجد صاحب. دیکھیں نا, ہمارے بڑوں نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. جب اس کا ہم منظر دیکھتے ہیں نا, پاکستان کی آزادی کا, جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے, جی جی, تو پینے کو پانی نہیں تھا, کھانے کو رزق نہیں تھی. بے شک. وہ ٹرین میں بھی لوگوں کو کاٹ کاٹ کر ایسا پھینکا گیا تھا, لوگوں نے اپنی عزتیں بچانے کی خاطر خود کو مار لیا. ایسے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی. جب ان کا تصور ذہن میں آتا ہے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. یہ بھی سب میں انٹرپٹ کرتا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میری وہ کزن لگتی ہیں, اب وہ خیر بیچاری فوت ہوئی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. جی جی, ٹرو واقعہ ہے. تو اب یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں, بڑے یہ انسیڈنٹس ہیں, اور اگر ان کے اوپر بکس لکھنا چاہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. جی جی, میں آپ کو ایک ٹرو واقعہ سنا رہا ہوں جو ہمارے ریلیٹیو میں سے میری کزن کے ساتھ پیش آیا. وہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں. تو چونکہ میرے بھی جو بڑے تھے فور فادر, وہ بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. جی جی. اب وہ بتاتے ہیں, اور یہ میرے والد صاحب نے, اور میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, اس خاتون کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے اپنی لائف میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ قافلے کی صورت میں چونکہ آ رہے تھے, جی جی, تو ان کے پاس ایک بچی تھی, میری پھپھو لگتی ہیں وہ, ان کے پاس ایک بچی تھی, وہ کچھ مہینے کی تھی, چند ماہ کی بچی تھی وہ. جی جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ یہ کوئی 250-300 لوگوں کا قافلہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم نے بچنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. جی جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بچی کو راستے میں کہیں جاڑی کے پیچھے رکھ دیا, اور خود پھر سارے نکل پڑے. اچھا, اب یہ چلتے جا رہے ہیں, چلتے چلتے کہ 2.5-3 میل آگے آ گئے, تو کسی نے پوچھا کہ بھی وہ فلاں بچی کہاں ہے. جی جی. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی مجھے تو میں نے اس بچے کو فلاں جگہ 2.5-3 میل پیچھے میں نے جاڑی کے پیچھے رکھ دیا تھا, پتہ نہیں ہم نے بچنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے, کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو محفوظ رکھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پھر کیا ہوا کہ میرے جو تایا جی کچھ ہمارے ریلیٹیو تھے, وہ سارے گئے, کہ 3-4 بڑے لوگ گئے, وہ پھر بچی کو اٹھا کے لے کے آئے, اور انہوں نے اس پاکستان میں پھر زندگی گزاری. میری دادی بتاتی ہیں, میرے والد صاحب چھوٹے تھے, ابو سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ تو یہاں کیمپ لاہور میں کیمپ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو وہ ساری حقیقتیں جب ہمیں بتاتی تھی ہماری دادی, تو ہم رونا شروع کر دیتے تھے. اتنی مصیبتیں جھیل کے جب وہ کیسے آپ یہاں تک پہنچے. وہ 3 دن تک وہ چنے, وہ دادی بتاتی ہیں ان کو بنوا کے شاہپوروں میں کپڑوں میں باندھ کے لے کے آئے تھے. تو ان سے کھا کے ہم نے گزارا کیا تھا. جب تک ہمیں کھانا نہیں ملا تو ان سے ہم وہ تھوڑے چنے سب کو دیتے تھے, تو وہ چباتے تھے, ان سے ہم گزارا کرتے تھے. تو امجد صاحب یہ سوچیں کیسا منظر ہوگا وہ, جب ان کیمپوں میں لوگ جن کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ باہر تھا. اور سب سے بڑی قربانی لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پہلے وزیر اعظم پاکستان کے ہیں, ان کا کتنا بڑا دسترخوان تھا انڈیا میں, کتنا بڑا خاندان تھا. سب کچھ چھوڑ کے اپنا یہاں پاکستان کے لیے آئے, پاکستان کے لیے قربانی دی. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ منظر بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو قصہ آج تک بھی لوگ کہتے ہیں, وہ کہنا تو نہیں چاہیے آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں, لیکن ہمارے بڑوں کو سب کو پتہ ہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے کیا نہیں دیا. امجد صاحب یہ ضروری ہے 75 سال میں کیا ہم سچ کی آزادی ہمیں ملی, اس غلامی کی زنجیروں سے ہم آج 75 سال بعد بھی نکل سکے. کیونکہ جتنے ہماری جو سیاست ہے ملک کی آج تک 75 سال میں عدم استحکام ہی رہا ہے, کیونکہ آج سچ بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے.
ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے. یہ کیا وجوہات ہیں آج تک؟ کیونکہ آزاد تو ہوئے، ملک تو آزاد ہوا، ہم بھی آزاد ہوئے، لیکن آج تک ہم غلامی کیا آپ سمجھتے ہیں غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے؟ جی میں الیبریٹ کرتا ہوں. دیکھیے یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے جی جی کہ ہم نے آزادی لے لی، اور یہ بالکل ایسی جیسے آپ چوٹی سر کر لیتے ہیں. جی جی تو چوٹی سر کر لینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس چوٹی کو جو سر کر لیا، جو کارنامہ آپ نے انجام دے لیا، اس کو پھر قائم رکھنا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اب انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ قائد اعظم کے بعد جی وہ جو لائلٹی تھی، وہ جو لیڈرشپ تھی، وہ ہم سے چھین گئی. اب ہم نے ان پیرامیٹرز کو بھی چھوڑ دیا. جی جی اب ہو کیا گیا کہ ایک اتنی خوبصورت شخصیت قائد اعظم، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں جی تو ایک آپ کو پرومیننٹ اسٹوڈنٹ نظر آتے ہیں. جی آپ کو یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں ان کا انگلینڈ میں ڈیورنگ ہز اسٹڈی. جی ان کے ایک ٹیچر تھے، تو انہیں بڑی جناح سے بڑی چڑ تھی. جی جی تو اپنے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو قائد اعظم بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی اچھا اب جب بیٹھے تو اس نے ٹیچر نے ان کو لائک نہیں کیا کہ یہ جناب میرے ساتھ بیٹھے. تو اس نے ایک طنزیہ تھا، ایک فریز کوٹ کی. اس نے کہا جی کہ پگ اینڈ برڈ ڈو ناٹ سٹ ٹوگیدر. اب قائد اعظم کی ذہانت دیکھیے، وہ اسٹوڈنٹ تھے لیکن کتنے بریلینٹ تھے، کتنے کانفیڈنٹ تھے، کتنے انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے اس کو کمپلیکس میں نہیں گئے، انہوں نے فوراً اس کو آنسر کیا. وہ کہہ لیں گے اوکے لیٹ می فلائی ٹو اندر ٹیبل. جی جی ٹھیک ہے. اب جب یہ بات کی تو ٹیچر صاحب تو بالکل لال پیلا ہوئے کہ یہ اس نے کیا مجھے آنسر کر دیا. ویری نیکسٹ ڈے جب کلاس ہوتی ہے تو وہی ٹیچر انہوں نے کہا کہ آج جناح سے میں نے بدلہ لینا ہے. جی کہنے لگے کہ جناح میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. جی فرمائیے. کہنے لگے کہ آپ راستے میں جا رہے ہو، آپ کو 2 بیگز ملتے ہیں. جی جی ایک بیگ میں وزڈم ہے اور ایک بیگ میں دولت ہے. جی جی تو آپ کس کو اٹھاؤ گے؟ جی جی تو وہ کہنے لگے جی کہ میں دولت اٹھاؤں گا. وہ ٹیچر کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے یہی آنسر کرو گے کہ تم دولت اٹھاؤ گے، لیکن اگر تمہاری جگہ پہ میں ہوتا تو میں وزڈم اٹھاتا. تو اگین آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیبریٹلی جواب دیا جی کہ انسان ہمیشہ وہی اٹھاتا ہے جس کی اس کے ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے پاس نہیں ہوتی. کوئی شک نہیں. ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے ہم اقتصادی اور معاشی طور پہ اپنے پاکستان کو کس طرح آگے لے جا سکتے ہیں. حکومت کے ساتھ عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پہ یہ لمحہ فکریہ ہمارے سب کے لیے، ہمیں سب کو سوچنا ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے سر؟ جی میں ایوب جو وزیر صاحب کی بات کو میں ڈوز کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات کی، اور بات وہی انہوں نے بھی کی ہے یونٹی کی، کہ ہمارے جب تک اتحاد نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ لیول ڈیولپ نہیں ہو سکا. جی جی پولیٹیشنز میں بھی نہیں ہو سکا. حالانکہ ہمارے سامنے ایک بڑا خوبصورت کردار ایز اے پولیٹیشین اگر آپ دیکھیں قائد اعظم، تو وہاں وہ بھی نظر آتے ہیں. مثلاً کیسے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پرنسپلس پہ، اصولوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا ایوب صاحب. ٹھیک ہے. اور اسی سے ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہوئی. جب انہوں نے یہ، میں واقعہ کوٹ کرتا ہوں، کہیں جا رہے تھے قائد اعظم، تو ایک چھوٹا سا پھاٹک آیا راستے میں. تو ڈرائیور نے گاڑی روکی. اس نے کہا جی کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا جی میں پھاٹک کھول دوں. اس نے کہا یہی تو میں نے چیزیں ختم کرنی ہے، یہی تو میں نے ختم کرنا ہے کہ میں آیا ہوں تو میرے لیے کیوں کھلے پھاٹک. انہوں نے نہیں کھلنے دیا، اسے ڈانٹ دیا انہوں نے. پھر وہی قائد اعظم جب آپ کی جو فرسٹ سیشن ہوتا ہے کیبنٹ کا، تو اس میں ان کے اسسٹنٹ غالباً ان کا گل نام تھا، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو انہوں نے کہا جی کہ سر یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے چائے بنانی ہے، کافی بنانی ہے. جی جی تو قائد اعظم نے ڈانٹ دیا. جی جی انہوں نے کہا جی کن کے لیے؟ انہوں نے سرپرائزنگلی پوچھا کہ کن کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ جو آنے کہتے خبردار، یہ جو لوگ آ رہے ہیں یا یہ گھر سے پی کے یا گھر جا کے پیئیں، یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جو ٹرسٹ کا لیول کیوں نہ بنتا. اب وہی قائد اعظم جب آتے ہیں سیالکوٹ میں، ایک کانفرنس تھی اینڈ ہی واز ٹاکنگ ان انگلش میں ٹوٹل اسپیچ تھی. جی جی تو ڈیورنگ اے اسپیچ انہوں نے یوں ہاتھ کھڑا کر دیا، سب لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو امجد صاحب آپ کی گفتگو یہاں سے جاری رہے گی، لیکن ہمیں ایک کالر جوائن کر چکے ہیں. جی السلام علیکم سر. میری بات سنیں، میں نے آپ کو 7-8 بجے کا ٹائم دیا تھا. انصر صاحب آپ کی کال آئی تھی پہلے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 8 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے میرے لیے؟ اوکے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آڈیو کال ہوگی یا ویڈیو ہوگی؟ اچھا ناظرین، یہ ہمارے کالر تھے، وہ رات کے پروگرام میں لائیو آنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ابھی فون کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے. امجد حسین صاحب آپ کال کیجئے گا سر، اپنی بات کو جاری رکھیں. اچھا
اب وہ انگلش میں اسپیچ کر رہے ہیں. جی جی. تو جب انگلش میں اسپیچ کر رہے ہیں ڈیورنگ اسپیچ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں. جی جی. سب لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. جی جی. اب وہاں ایک اور آدمی کھڑا ہے جو بالکل ان پڑھ ہے. جی جی. تو جو ساتھ پڑھا لکھا کھڑا ہے اس نے کہا کہ یار وہ انگلش میں تقریر کر رہے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی جی. کہنے لگا جی نہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں میرے حق میں کہہ رہے ہیں. کیا بات. اب آپ میں یہ بھی وزیر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, اب آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے ہمارے جتنے بھی پالیٹیشین ہیں, ویری سوری مجھے یہاں کوٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے ہمارے سیاستدانوں کے اوپر, میں نے لیڈر نہیں کہوں گا بیکاز دیز آر ناٹ لیڈرز. جی جی. یہ وہ لوگ سیاستدان ہیں جن کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے. جب لیڈر وہ ہوتا ہے جیسے قائد اعظم ہوتا ہے کیونکہ پروڈنٹ اپروچ ہوتی ہے, وہ آگے آنے والی نسلوں تک. لیڈر میں اور سیاستدان میں تو فرق ہے نا. کچھ سیاستدان ہوتے ہیں لیڈر بہت کم ملتے ہیں, جس نے وہ لیڈر ایک لیڈر کو آپ نے قتل کیا تو آج تک دے لو وہ زندہ ہے, اب آج تک کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, لیڈر تھے نا. ڈاکٹر صاحب لائن پہ رہیے گا, میں امجد صاحب کو بھی ساتھ اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امجد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سڑک پہ ایکسیڈنٹ بھی پڑا ہے تو ہم اس کو بھی ہمت نہیں کرتے اس کی مدد کریں, لیکن ہمارا قانون ایسا ہے جو بھی بولتا ہے کنڈا وہی کھولتا ہے. اگر کسی کو پولیس کو انفارم کرتا ہے دوسرے کو کرتے وہ سب سے پہلے وہی پکڑا جاتا ہے. یہ بھی المیہ ہے نا, کوئی ہمارے فقدان ہے ہمارے, یہ اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ یہ آپ بڑی صحیح بات فرما رہے ہیں جی کہ آج کل کوئی بندہ جو نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. جی جی. اور ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اس پر لفٹ دے دی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ میں کوئی سڑک پہ پڑا ہوا ہے اس کو بیچارے کو اٹھایا تو اسی کے لیے ہی پرابلمز آئی ہیں. جی جی. اب یہ مسئلہ یہ کہ یہاں بجائے کہ ایسے لوگوں کو انکریج کیا جائے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ایسے کریکٹرز کو پرومیننٹ کیا جائے, ہم ان کے لیے اتنی پرابلمس کریٹ کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں توبہ بھائی آئندہ میں کبھی ایسے معاملے میں نہیں پڑوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو بے حسی ہے یا بے لحاظی ہمارا کلچر میں ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے. مساجد کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے. جی جی, میں ادھر ہی آنے لگا. اب تو مسجد کی ٹوٹیوں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں. جی میں ادھر ہی آنے لگا. ایوبی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں ادھر آنے لگا تھا. ڈاکٹر صاحب اس پوائنٹ کو لے رہے تھے, ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی اسلام کے حوالے سے. تو سر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ڈیوائڈ کتنے ہو گئے ہوئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. آپ کسی مسجد کا باہر فرنٹ گیٹ آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس کی مسجد ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا, فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فلاں کی مسجد ہے. سملرلی اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ لیں, کسی مولوی صاحب کو دیکھ لیں, تو آپ انہیں بھی فوراً ایک سیکنڈ میں انالائز کر لیں گے یہ کس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں, کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے آپ کو ایز اے مسلم نہیں پریزنٹ کر رہے, ہم ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جو ہماری پرائرٹی ہے یہ اسلامائزیشن کی یا پاکستانیت کی, تو وہ ہم نے انفارچونیٹلی وہ بعد میں رکھی ہے, پہلے ہم نے یہ رکھی ہے. پہلے ایک باپ نے 2 بیٹیوں کو قتل کیا, اس کے بعد خودکشی کر لی, حالانکہ اسلام تو اس سے منع کرتا ہے, لیکن یہ غربت کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی. یہ معاملات ہیں نا, دیکھیں یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں, یہ کس کی ذمہ داری میں شامل ہے. ایوبی صاحب میں ٹرو آپ کو ابھی کی پکچر بتا دیتا ہوں. جی جی. کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, تو آپ بلیو می کہ مجھے دکھ ہوا, اور یہ ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے کہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ملے تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کورسز چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر کورسز, جو کہ میری فیلڈ بھی ہے آئی ٹی کی, تو وہ کہنے لگے جی ہم یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو. جی جی. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے, ہمیں 25-30 ہزار کی میں جاب مل جائے گی اور ہمارے سے جو ہے وہ سرکل چلنا شروع ہو جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, میں نے ان سے کہا یار آپ اپنا کیریئر خراب نہ کرو, آپ ان کورسز کو کرو آپ, لیکن آن دی ادر سائڈ اپنی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن اس کو آپ ڈیمیج مت کرو, اس کو کمپلیٹ کرو. تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں فوراً یہ جاب مل جائے گی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس بندے کا 35,000 میں بجلی کا بل آ رہا ہے, جس کا 10-12 ہزار کے گھروں میں پیشنٹ کی میڈیسنز آنی ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہاں تک برداشت کرے گا. اب یہ جو آپ بات کریں, دس واز دا بیسک رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ ان کے بیسک رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے, جو ہماری گورنمنٹ لوگوں کو دینے تھے. ویسے امجد صاحب کیونکہ آپ آئی ٹی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, آئی ٹی کو ہم لے لیں, پاکستان 4تھے نمبر پر ہے. اگر یہ $6 ارب ہم لے کے قرضہ وہ آئی ٹی کے اوپر, نوجوان کے اوپر وہ $6 ارب لگا دیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جسے اگر ہم دیکھیں, ایک یوٹیوب کی مثال لے لیتے ہیں, انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے یوٹیوب بنائی تھی, اس کی پوری جو اکانومی ہے وہ ہمارے پاکستان سے بھی زیادہ ہے. فیس بک کو لے لیں, ایک ٹویٹر کو لے لیں,
آپ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ ان کی ہماری پوری ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس سے بھی زیادہ ان کی انکم ہے. تو پھر کیوں نہ آئی ٹی پہ اتنا پیسہ، اس سے ڈبل قرضہ لے کر آئی ٹی کے جو ہمارے نوجوان ہیں اس پہ خرچ کر دیا جائے. خوبصورت بات. اب یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، جب ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا، کمپیوٹر ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو ہم تو انہیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم انہیں نالج پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ پرابلم یہ ہوا کہ جو 3 6 4 مہینے کے بیچارے کورس کرتے ہیں، وہ وہیں کبھی اسٹک ہو رہ جاتے ہیں 25 30 پہ، وہ پروفیشنل نہیں بن پاتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو ان کو اتنا سپورٹ کریں کہ یہ صرف یہاں 3 6 مہینے کے کورس تک ڈیپینڈنٹ نہ رہے، بلکہ آپ انہیں اس طرح ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنی اس فیلڈ میں پروفیشنل بنے، کمپلیٹ نالج ہو، جسٹ انفارمیشن نہیں ہو. اور انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ آج کا نوجوان بھی جو ہے نا، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے 2 3 مہینے وہ لگا لیتا کمپیوٹر کی ایجوکیشن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑا نالج آ گیا ہے. تو اسے یہ پتا نہیں ہے کہ دس اٹس ناٹ اے نالج، یہ جسٹ انفارمیشن ہے، بنیادی معلومات ہے. نالج تو آپ کا وہ ہے جو آپ کو آگے جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، جیسے ڈاکٹر ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، تو یہ آپ دیکھیے MBBS کرنے کے بعد تک بھی یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور پھر جا کے یہ لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ MBBS کرنے تک دے آر لرننگ، وہ اسٹوڈنٹ ہے، ابھی وہ نالج گین کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کو نالج کو امپلیمنٹ جب کرنا ہے تب وہ نالجیبل بنتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ بڑی پرابلم ہے بچوں کے ساتھ، جو نئی جو یوتھ آ رہی ہے، کہ وہ بیچارے اپنے کیریئر کو خراب کر رہے ہیں حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تفکرات کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، انہیں آگے اپنا فیوچر نظر کوئی نہیں آتا، تو وہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہیں. جی. اچھا، ڈاکٹر قاسم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. امجد صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. تعلیم کے ذریعے ٹیکنیکل تعلیم، سکلز کو نکھارنے کے لیے تعلیم. پہلے تعلیم میں جب کمرشل تعلیم نہیں تھی امجد صاحب، پہلے اسکولوں میں طلباء کو سکھایا جاتا، کپڑے سلائی کرنے سکھائے جاتے تھے، منجی بنانی، جو منجی کو کس طرح بناتے ہیں، چرخا کس طرح بناتے ہیں، کھڈیاں کس طرح بناتے ہیں، مختلف قسم کی تعلیم دی جاتی تھی اسکولز میں. اگر وہ بچہ میٹرک تک نہیں جاتا تو وہ اپنا کوئی کاروبار، اپنا کوئی بزنس کر سکتا تھا. لیکن اب تو تعلیم اتنی کمرشل ہو گئی ہے، وہ بس تو جو چھوٹا بچہ ہے جو خود کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا، اس کے اوپر اسے 2 گنا زیادہ کتابوں کا وزن ہوتا ہے. ایوبی صاحب، زیاد صاحب سے ایک دفعہ کوسچن کیا گیا. جی. غالباً جیپنیز پریزیڈنٹ تھے. جی. زیاد صاحب نے ان سے کہا جی کہ آپ نے ترقی کیسے کی ہے. جی. تو انہوں نے ایک سینٹینس میں جو اس کا مسئلہ حل کر دیا، جواب دے دیا. جی. انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے. جی. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے کیا گیا کہ جب ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں سارا کچھ پاسبل ہے، ہماری نیتیں ہی نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز نہیں ہے یہ والی. آپ یقین مانیں کہ یہ اتنے ریسورسز ہیں، اتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ ان کے اوپر تھوڑی سی آپ محنت کریں تو یہ پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے، جو بھی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے جو میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، بہت سارے کویسچن میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں اور سولوشن بھی آ رہے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں ہے، ایک دیکھیے ایک پیشنٹ ہے نا، اس کی بیماری ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہے، دیٹ از اے پرابلم. جی. وہ مشکل ہے کہ ان کی پرابلم کیا ہے. لیکن ہمیں پاکستان کے بارے میں ہمیں پتا کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں، ہمارے ایشوز کیا ہیں، اینڈ وی کین ریزالو اٹ. تو یہ کوئی اتنا بڑا فنومینا نہیں ہے. صرف اس میں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں نیک نیتی چاہیے، ایک ڈٹرمنیشن چاہیے کہ ہاں ہم نے اپنے ملک، یہ ہمارا گھر ہے. دیکھیے ہم ایک گھر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے بعد رہنا تو ہم شروع کر دیتے ہیں، کیا ہم اس گھر کی مینٹیننس، اس کی رینوویشن چھوڑ دیتے ہیں؟ نو، ہم اس کو کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے. اسی طرح اگر وہ کہ 5 7 10 لوگوں کا گھر ہے تو یہ 22 کروڑ لوگوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تبھی قائم رہ سکتا ہے، تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب ہم سب لوگ اس کو اپنا گھر سمجھیں اور اپنا رول پلے کریں. اب ہوتا کیا ہے، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا ایوبی صاحب. جی ٹھیک ہے، میرے چینج ہونے سے کیا ہوگا. مجھے یہاں پہ امجد کی بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے. وہ انہوں نے اپنے ایک ناول میں لکھا تھا کہ 1 2 بندے جاتے ہیں LDA کے آفس میں، کہتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ ہماری فائل آگے بھیج دیں. جی. تو کہتے ہیں جی اوکے، یہ آپ کی فائل میں پروسیس کرتا ہوں، 1 ہفتے میں پروسیس ہو کے آ جائے گی. کہتے نہیں اس کو ایز اے اسپیشل کیس لے. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں جلدی چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ جلدی یہی ہے کہ یہ پروسیس ہوگا اور ود 1 ویک یہ میرے پاس ریٹرن آ جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم آپ سے تعاون کریں گے اور آپ ہم سے تعاون کریں. انہوں نے کہا جی آپ مجھے رشوت دے رہے ہیں. وہ کہتے نہیں سر، رشوت نہیں، ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو اب خدمت آگے بچوں کی. جی ہاں. اچھا اب آپ سنیے ذرا. وہ کہہ لیں گے جی آپ مجھے رشوت دے رہے ہیں، میں کبھی بھی رشوت نہیں لوں گا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور لے لے گا.
یا آپ کے رشوت نہ لینے سے یہ معاشرہ بدل جائے گا. جی جی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت آگے سے بات کرتا ہے، وہ جو کریکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سارا معاشرہ نہ بدلے لیکن مجھے اپنے حصے کی زمین صاف کرنی ہے. جی جی. اگر آج ہم سب لوگ اپنے حصے کی زمین صاف کریں تو آپ یقین مانیں کہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمارے پرابلم سالو نہ ہو سکے. اچھا امجد صاحب، ایسا بھی ہے نا، جس طرح میں آئی ٹی کو آپ ایکسپرٹ ہیں، اب تو ہماری جو بچیاں تعلیم کرتی ہیں وہ جاب نہیں ملتی، جاب نہیں کرتی، گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. بہت سے ایسی بچیاں ہیں جو 5ویں کلاس سے آگے والدین نہیں پڑھا پاتے، لیکن آئی ٹی ایک ایسا سسٹم ہے، آن لائن ایک ایسا لائن ہے جس سے وہ بچیاں جو گھر میں فارغ رہتی ہیں، کچھ نہیں کرتی، وہ اس پہ اپنا کوئی فائدہ کام کر سکتی ہیں، پیسے کما سکتی ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسے بہت سے ممالک ہیں جو آئی ٹی کے اوپر چل کے ان کی جو قوم ہے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، گھر بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں. ہمارے اس پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ دیکھیے جہاں کرونا آیا بہت سارے اپنے نقوص چھوڑ گیا ہے. جی جی. وہاں ایک فائدہ بھی ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو، جو کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ حادثات سے ہی سیکھتے ہیں. جی جی. تو اس سے فائدہ یہ ہو گیا ہماری قوم کو کہ ان کو آن لائن کام کرنا آ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑا اچھا آن لائن کلاسیں لینا آ گیا، آن لائن بہت کچھ اس سے بڑا لوگوں نے لرن کیا ہے. اور اب جو بھی آپ نے بات کی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ میری فیلڈ ہے تو میں اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں، ٹیچنگ کے والے سے میرا ایک جو نا وہ ایک ایلیمنٹ ہے میرے اندر، اور میرا اس حوالے سے بھی رابطہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی. تو آپ بلیو میں خاص طور سے فیمیل بچیاں جو ہیں کہ وہ اتنی آگے نکل گئی کہ انہوں نے خود ہی اپنی ایفرٹس کر کے اپنی جو اسٹڈیز کے جو ایکسپینس ہے وہ خود ہی نکالتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کا وہ ایک سہارا بھی بن گئی ہے. جی جی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی. حکومت نے اسکلس کے لیے وہ ایسے پروگرام شروع کیے ہیں جو میٹرک کے بعد شروع ہوتے ہیں. جی ہاں. وہ لوگ لڑکے بہت آئی ٹی کے آگے آ رہے ہیں، اور آئی ٹی اس دفعہ تو حکومت نے تھوڑا سا ایک ٹیکس لگا دیا اس کے اوپر، لیکن چاہیے تھا کیونکہ آئی ٹی واحد ایک سیکٹر ہے جس میں ہمارے بہت سے جو نوجوان فارغ ہیں، جو چوری ڈکیتی غیر اخلاقی اقدار میں پھنستے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے، ان کو اس طرف لایا جا سکتا ہے. اور اس میں تو بڑی، اور اب بھی یہ ہو گیا کہ بڑی آسانی ہوگی کہ اب آپ کی ٹیبل کے اوپر پوری دنیا آپ کی ٹیبل کے اوپر ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو سو یو ہیو مور ایکسیس. اب آپ کے سامنے کوئی ہرڈلز نہیں ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، آپ اپنی قابلیت کے مطابق، آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق، آپ اپنے اسکوپ کے مطابق، اپنی ایبلٹیز پہ آپ اپنے حصے کا اپنا جو نا وہ حصہ نکال سکتے ہیں. پوری دنیا میں آپ موو کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹس اویلیبل ہیں، انڈسٹریز اویلیبل ہیں، اور آپ کے پاس اب آپشن بہت زیادہ ہے. جی جی. ٹھیک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہو گیا. اب مطلب لوگ بڑا جو آپ جو نئی جنریشن ہے. کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، آخر میں کیا پیغام ہے آج کا جو ہمیں تجدید عہد کا دن ہے، کیا عہد کرنا چاہیے؟ جی اس میں یہ کہنا چاہوں گا ایوبی صاحب کہ اب پوری قوم کو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر ایک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اور پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. یہ مت سوچیں کہ جی میرے کرنے سے کیا ہوگا، میں کر لوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اسی سے ہی فرق پڑنا ہے. پہلے ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ وہی، اور ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ہی کرتا دھرتا ہے. یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا مستقبل دے کے جائیں، ان کے فیوچر کے لیے سوچیں ہم لوگ، اور اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئی ہیں، ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں، ہم نے جو ہمارا کردار تھا ہم وہ کردار پلے نہیں کر سکے ہیں، یہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اپنا رول پلے کریں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ امجد حسین صاحب. ناظرین آج ہمارے 14 اگست کے حوالے سے جو اسپیشل پروگرام تھا آپ نے گفتگو سنی. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے باسی ہیں. اگر ایک آدمی ایک دوسرے اپنے ساتھی کی مدد کرنا شروع کر دے، اس کی اصلاح کرنی شروع کر دے. انسان گنہگار ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس گناہ سے، اس کام سے نفرت کرنی چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. اگر ایک ایک کی ہم مدد کرنا شروع کریں، ایک قوم بننا شروع کریں، تو اس ملک کے لیے ہم کچھ کرنا شروع کریں، تو پاکستان کی ترقی کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس طرف سوچنا چاہیے. جو نعرہ لگاتے ہیں عوام کا، عوام کی کوئی بڑی ضروریات نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان جس کا نعرہ لگایا گیا، بنیادی ضروریات ہیں، دال پانی روٹی کھانا، کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ زرعی ملک ہے. اگر زراعت پہ ہی فوکس کر لیا جائے تو جب بھی پاکستان بھوکا نہیں رہ سکتا. واحد ہمارا ایک پاکستان ملک ہے دنیا میں. اگر اس کو چاروں طرف سے دیواریں اس کے طرف کھڑی، چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی جائیں تو یہ واحد ملک ہے جو سروائیو کر سکتا ہے، چل سکتا ہے. کسی کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ہم ایز اے پاکستانی سوچنے پہ مجبور ہیں، ہم اس پاکستان کو کیا دے رہے ہیں.
ہم مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہم کیا خدمات دے رہے ہیں، کیا سروس دے رہے ہیں. ہم ڈالر کی قیمتوں کے بڑھنے کا رونر ہوتے ہیں، پیٹرول کا رونر ہوتے ہیں. ڈالر کا تو آپ کا کاروبار نہیں ہے، پیٹرول کا تو آپ کا کاروبار نہیں ہے. آپ جب کچھ کرنا چاہیں، کچھ ڈیلیور کرنا چاہیں، اس کی عوض آپ کو جو ملتا ہے، پھر آپ یہ گلا شکوہ کر سکتے ہیں مہنگائی ہے، یہ دوسری ہے. یہ بڑے مسائل نہیں ہیں، یہ زندگی کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے، اس پاکستان کی انا ہماری انا ہے، اس پاکستان کی عزت ہماری عزت ہے، اس پاکستان کا وقار ہمارا وقار ہے. ہم اپنے وقار کو کس طرح برقرار رکھتے ہیں، یہ ہم سب پر منحصر ہے. ناظرین، 5 بجے پھر ہم اس لائیو پروگرام کریں گے، اسپیشل ٹرانسمیشن 14 اگست کے حوالے سے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اسکرین پر ہمارے نمبر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ بھی 5 بجے آ کر لائیو کوئی اپنی تجاویز، کوئی آراء دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، تو نمبر اسکرین پر موجود ہیں، ان پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے افضل ایوبی اور امجد حسین صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، DMH نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.